प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह की जय हो और खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ हों। आज फिर हम इस प्रोग्राम यीशु जल्द आ रहा है बादलों पर, इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और शुक्रगुजारी से दिल भरे हुए हैं। नाज़रीन, मेरा ईमान है जिस तरह आप इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और जिस तरह आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं और जोशुआ टीवी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम से भी आप बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि ये कि जब ये प्रोग्राम चलता है तो बहुत सी ज़िंदगियाँ यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो जाएंगी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आज अपने प्यारे भाई बिशप पास्टर अमानत सोत्रा साहब का, जो आज हमारे साथ हैं। शुक्रिया जनाब, आपके आने का शुक्रिया। तो शुक्रगुजारी करते हैं। तो हम आज जो मज़मून है उसको शुरू करेंगे और आज का हमारा मज़मून जो है वो रैप्चर है, कलीसिया का उठाया जाना। तो यीशु मसीह की जो आमद सानी है वो दो हिस्सों में होगी। पहला हिस्सा जो है वो नादीदनी आमद है या पोशीदा आमद, और फिर दीदनी आमद है जो ज़ाहिरी आमद के तौर पर हम जिसको कह लेते हैं। तो आज हम नादीदनी या पोशीदा आमद की बात करेंगे कि यीशु मसीह जो बादलों पर गया, अमाल की किताब पहले बाब के मुताबिक फरिश्तों ने कहा यही यीशु जिसे तुमने आसमान पर जाते देखा है, इसी तरह यही यीशु फिर वापस आएगा। हालेलुया। तो ये बड़ी सब खूबसूरत बात है। तो आप क्या कहेंगे इसे? जी बिल्कुल। मैं पहले भी इस प्रोग्राम में आपके साथ बैठा हूँ जी। और हमारी इस पर बड़ी अच्छी डिस्कशन भी हुई है। लोगों तक हमने अपने व्यूज़ और बाइबल मुक़द्दस की जो हकीकत है उसको भी लोगों तक पहुँचाया है। तो रियली मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ कि जब यीशु मसीह वापस आएंगे, वहाँ पर लिखा है कि जैसे तुमने उसे जाते देखा है वैसे ही से आते हुए देखेंगे। तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि जाते हुए उन्होंने देखा। जी। और मैं उम्मीद रखता हूँ, ईमान रखता हूँ कि आते हुए हम देखेंगे, ईमानदार देखेंगे। हालेलुया। और वो तमाम ईमानदार, वो सब लोग जो आज यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल, जिन्होंने नई जिंदगी का तजर्बा हासिल सिरे से पैदा हो गए हैं, अपने जामे बर्रे के लहू से धो ली है, और जिन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके गुनाहों की माफ़ी हासिल करके बपतिस्मा लेकर अपने आप को कलीसिया में शामिल कर लिया है, क्योंकि यीशु तो कलीसिया को लेने आ रहा है ना। तो यीशु मसीह वैसे ही आएंगे जैसे आसमान पर उठाए गए थे। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उस वक्त शागिर्दों ने यीशु मसीह को आसमान पर जाते देखा, लेकिन हम यीशु मसीह को आसमान से आते हुए देखेंगे। और मैं ईमान रखता हूँ कि तमाम उन मसीहियों को मैं चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि वो भी खुदावंद यीशु मसीह को, जिन्होंने अभी तक अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, उसे कबूल करें ताकि वो यीशु मसीह को आते हुए देखें, क्योंकि यीशु उन्हीं को नजर आएंगे बिल्कुल जो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आमीन। तो नाजरीन, कलीसिया का उठाया जाना, मैंने बताया आज हम पोशीदा आमद पर बात करेंगे। और जब हम पोशीदा आमद पर बात करेंगे तो उठाए जाने के लिए रैप्चर इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। रैप्चर का मतलब है झपट कर, ज़बरदस्ती छीन कर ले जाना, झपट कर निकाल लेना और उठा कर ले जाना। और इंग्लिश बाइबल में चूँकि मुखालिफ मसीह जब कलीसिया के ख़िलाफ़ मनसूबा बांधेगा तो हमारा ईमान है कि यीशु मसीह उससे पहले कलीसिया को आसमानों पर झपट कर निकाल कर दुनिया में से और दुनिया की मुसीबतों में से निकाल कर ले जाएगा। और वो जो 7 प्याले हैं कहर के, वो भी, और मुसीबतों का जो दौर है वो भी, उसमें कलीसिया ज़मीन पर नहीं होगी, क्योंकि कलीसिया तो मुसलसल जिस दिन से यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं उस दिन से कलीसिया जो है वो एज़ार आसानी का शिकार है, बहरानों में है, मुश्किलात में है, परेशानियों में है। लेकिन चूँकि उसका यीशु ज़िंदा है इसलिए वो बढ़ती जा रही है और वो यीशु मसीह के लिए तैयार भी है और उसका जोश, वलवला और ईमान कभी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। हालेलुया। तो ये एक बड़ी ख़ास बात है। हाँ, एक ख्याल मैं अगर आपके साथ शेयर करूँ पुराने अहदनामा में से, क्योंकि पुराना अहदनामा जो है बेसिकली एक हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है और उसमें बड़ी पेशन गोइयाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अब हम जब देखते हैं तो वो खुदा के साइन थे कि खुदा क्या करने वाला है। तो मैं हनूक की बात करना चाहता हूँ। लिखा है कि हनूक खुदावन के साथ साथ चलता था और खुदावन ने उसे उठा लिया।
اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا اور ہنوک جو ہے وہ غائب ہو گیا. اور ہنوک کے اٹھائے جانے کے بعد آپ کو پتہ ہے زمین پر کیا ہوا؟ بہت بڑا طوفان آیا نوح کے دور میں. یعنی یہ ایک خیال ہے کہ جیسے اس وقت ہوا, یہ اس وقت بگننگ تھی, دنیا بڑھ رہی تھی, گناہ بھی بڑھ رہا تھا, اور خدا نے وہاں پر یہ ثابت کیا کہ اس گناہ بری زندگی میں جو لوگ خداوند کے ساتھ چلیں گے بالکل وہ زندہ اٹھائے جائیں گے, بچ جائیں گے, وہ اٹھا لیے جائیں گے. اور اس کے بعد بہت بڑی مصیبت ہوگی. میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے, پرانے عہد نامے سے آپ نے بات کی. حمان نے جب یہودی قوم کو ایک ہی دن میں مارنے کا منصوبہ بنایا تو خدا نے انہیں بچا لیا, اپنے لوگوں کو بچا لیا. خدا اپنے لوگوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اسی طرح جب آپ بات کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں بالکل اسی اگر ریلیٹ کریں مخالف مسیح سے, تو مخالف مسیح بھی جب منصوبہ بنائے گا مسیحوں کے خلاف, تو خدا نہ صرف جو خدا کی طرف سے سزائیں ہوں گی اس کے بعد ہوں گی, وہ 7 پیالے قہر کے جو الٹے جائیں گے اور 7 نرسنگیں پھونکے جائیں گے, وہ بعد کی بات ہے. لیکن یہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں, جب مخالف مسیح منصوبہ بنائے گا کلیسیا کے خلاف, تو خداوند یسوع مسیح اس سے پہلے ہی اسے جھپٹ کر نکال کر لے جائیں گے. اور یہی ریپچر کا خیال ہے. ریپچر کا مطلب یہ ہے کہ اس بڑی مصیبت میں سے یا اس کے شروع ہونے سے پہلے, کیونکہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے ناظرین, ہم اس کو دیکھتے ہیں. چونکہ جب میں اس کتاب مقدس کو پڑھتا ہوں تو میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں دھیان سے اس کو پڑھا کریں, تو بڑی خوبصورت بات ہے. ذرا پس اب ہم پہلا کرنتھیوں 15 باب پہ دیکھیں. 15 باب کی 51 اور 52 آیتیں مقدسہ جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر کیا لکھا ہے. یہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. اور جو آپ نے کہا کہ اور ابھی ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ جب مخالف مسیح منصوبہ بنائے گا تو پھر ایک پل میں ہوگا, یہ وقت نہیں لگے گا, خدا وقت نہیں لگائے گا. یہاں سے ذرا اس کو پڑھتے ہیں. آپ کائنڈلی اس کو 51 اور 52 آیتیں مقدسہ پڑھیں. پہلا کرنتھیوں کا خط ہے, اس کا 15 باب اور اس کی 51 اور 52 آیت میں تمام ناظرین کے لیے پڑھوں گا. یہاں پر لکھا ہے, دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں, ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے, اور یہ ایک دم میں, ایک پل میں, پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا, کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. بدل جائیں گے. ہیلیلویا. یہ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک پل میں ہوگا. ہم جو زندہ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں پولس, جب زندہ ہوں گے ہم, اور یہ کہتا ہے ایک دم میں, اور پھر ہم مریں گے نہیں. اور بڑی خوبصورت بات ہے, جو مر گئے ہیں وہ بھی مردے جی اٹھیں گے اس کے بعد. اور یہ ترتیب جب ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے, پہلے وہ مردے جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے, اور وہ ایک دم جی اٹھیں گے, ان کو جلالی بدن ملیں گے, اور اس کے بعد ہم جو زندہ ہوں گے ہم بدل جائیں گے. کہتا ہے ہم بدل جائیں گے, ہم سب تو نہیں سوئیں گے. پولس رسول کی یہ ہوپ تھی, یس, یہ امید ہے, یہ بنیاد ہے. وہ بھی چاہتا تھا کہ یسوع وعدہ جو کر کے گئے ہیں اسے پورا کرے گا, کہ اسے پورا کرے گا. اور میں بھی وہ اس کی سوچ تھی کہ شاید میری زندگی میں ہی یسوع واپس آئے. یہ اس کی بڑی اور اس لیے اس نے یہ بیان دیا کہ میں بھی یسوع میری لائف میں. بالکل, آج ہم بھی یہ بیان دے رہے ہیں جوشوا ٹی وی پر کہ ہمارے وقت میں اگر آج یسوع آ جائے, ہمارے جیتے جی آ جائے, تو ہم مریں گے نہیں, ہم مریں گے نہیں. اور ایک بڑی امید یہ اگر ہم مر بھی جائیں گے تو پہلے وہ مردے جو مسیح میں ہوئے, تسلیکیوں کے خط میں کہتا وہ جی اٹھیں گے. تسلیکیوں 4 باب اس میں کہتا پہلے وہ مردے جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے, پھر جو ہم باقی زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے. اور ہواؤں میں وہاں بالکل کلیئر بات ہے, ہواؤں میں اڑ کر بادلوں پر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. اور آف کورس یہ بات اس کو ہم کبھی اگنور نہیں کر سکتے. اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہمارا پہلا نمبر ہوگا. آمین. جو زندہ ہے ان سے پہلا نمبر, یعنی جو سب سے پہلے یسوع مسیح میں ہوا ہے, وہ باری باری اپنی باری جو ہے وہ ان کی قبریں کھلتی جائیں گی اور وہ قبروں سے نکلیں گے. تو اس کے بعد جو زندہ ہوں گے, کہتا ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے, اور یہ ایک دم میں ہوگا. ایک دم میں. It's mean that with the blink of an eye, آنکھ جھپکتے ہی, ایک دم میں
فل فور، میں سمجھتا ہوں 1 سیکنڈ سے بھی کم. جی فل فور، فل فور، اور ایک پل میں ایک پل پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا. اور پھر کہتا ہے کیونکہ مردے جو ہیں وہ کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. پہلے مردے غیر فانی حالت میں اٹھ جائیں گے، اب وہ فنا کی حالت میں نہیں، غیر فانی حالت میں، اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں گے. اور یہ ناظرین بڑی امید کی بات ہے. اور جیسے اس دور میں بس اب اور ناظرین پالوس کے لیے امید کی بات تھی، آج میرے اور آپ کے لیے بھی بڑی امید کی بات ہے. زبردست. ہیلیلویا، پریز دی لارڈ. اور میں یہاں یہ میسج دینا چاہتا ہوں تمام جوشوا ٹی وی دیکھنے والوں کو اور جوشوا ٹی وی کی وساست سے سب سننے والوں کو. دیکھیں آج اپنا فوکس جو ہے آپ اس بات پر رکھیں کہ یسوع جلد آ رہا ہے. جی جی. اور وہ تمام پیشن گوئیاں جی جی وہ پوری ہو رہی ہیں. جی جی. ساری پیشن گوئیاں پوری. چلے ہم پیشن گوئیوں پہ کسی دن بات کریں گے، لیکن آج ہم صرف ریپچر پر ہی بات کریں گے. اور یسوع جلد آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں اس بات کو اگر آگے بڑھاؤں تو اس طرح یوحنا عارف جو مکاشفہ خدا اس پر انکشاف کرتا ہے، مکاشفہ کا مطلب انکشاف کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مکاشفہ کی کتاب نہ پڑھیں، تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں. مکاشفہ کا تو مطلب ہی ایپوکلپسس ہے، پردہ ہٹا دینا اور جو کچھ چھپا ہے اسے دکھا دینا، انکشاف کر دینا، ظاہر کر دینا. تو ظاہر کر دیا گیا سب کچھ کہ آسمان پر کیا ہے، برے کا جلال کیسا ہے. اس لیے ضرور مکاشفہ کی کتاب پڑھیں. اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں وہاں برے کی ستائش جاری ہے، آسمانوں پر برے کا جلال ہے، اور برے کا جو جلال ہے وہ تخت نشینی ہے برے کی، وہ دکھائی گئی ہے. تو اس لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ انہیں دیکھیں گے، تو پوشیدہ آمد میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پوشیدہ آمد میں. اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو بھی جانیں. جی جی، بڑا ضروری ہے بس سب اس کو جانا. اور پوشیدہ آمد میں جو ہے، چونکہ ایک جو ظاہری آمد میں ہوگی اس میں تو ہر آنکھ اسے دیکھے گی، لکھا وہ اس میں ہر آنکھ دیکھے گی. لیکن یہ پوشیدہ آمد میں کون دیکھے گا؟ آئیے ذرا عبرانیوں 9واں باب میرے ساتھ مل کر. میں بھی اسی حوالے کی عبرانیوں 9واں باب اور 28 اسی حوالے کی بات کرنے والا تھا آپ کے ساتھ کہ ہم ایک آیت ریڈ کر لیتے ہیں عبرانیوں کے خط میں سے، کیونکہ یہاں پر بالکل جو ہے وہ بات کو بالکل کلیئر کر دیا گیا، بالکل ویری اسٹریٹ فارورڈ، کلیئر کرسٹل ہے یہاں خدا کا کلام. سو عبرانیوں 9 باب اور اس کی 28ویں آیت میں چاہوں گا آپ سب کے لیے تلاوت کروں. اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں پلیز آپ آیتوں پر غور کیا کریں. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جوشوا ٹی وی کے سامنے، بائبل مقدس کھولا کریں. تو جب بھی ہم یقین جانیں آپ جوشوا ٹی وی پر کلام سن رہے ہوتے ہیں یا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب بائبل مقدس کی بات ہوتی ہے اپنی بائبل مقدس لے کر بیٹھیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. گاڈ بلیس یو. اور سوری اس کو آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں میں. اور اس کا مقصد بھی یہ ہے، ٹی وی چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھروں تک میسج پہنچے. آمین. گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے. اور اگر آپ کے گھر میں خادم دیر سے آتے ہیں، ہفتہ نہیں آتے، 2 ہفتے نہیں آتے، یا اس طرح آپ ٹیچنگز نہیں لے سکتے، تو آپ چینل کے ذریعے ٹیچنگز لیں. دیٹ از اپرچونٹی فار یو. یہ آپ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، آپ اس کو اویل کریں. اور آپ ضرور اپنی نوٹ بک اور اپنی بائبل جو ہے وہ لے کر سامنے لے کر بیٹھیں. میں ریڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہاں پر لکھا ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. ہیلیلویا. بالکل کلیئر کرسٹل یہ کہ ان کو کن کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. ساری دنیا کو نہیں، پوشیدہ آمد میں وہ صرف ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. تو جو راہ دیکھتے ہیں وہ کون ہے؟ جنہوں نے اس کے کفارے پر یقین کیا. جس طرح پہلے ہم جو کلیسیا میں شامل ہیں، جنہوں نے اپنے جامع برے کے لہو سے دھوئے ہیں، وہ پہلی جو ہے قیامت ہے اس میں شریک ہوں گے. اور مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا عارف جب مکاشفہ اس پر اشکارا کیا گیا اور انکشاف کیا گیا تو وہ لکھتے ہیں مبارک ہے، لکھ مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہوتے ہیں. یہ وہ مبارک ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہوتے ہیں. اور اب یہ توقع نہ کریں لوگ کہ جیسے یسوع مسیح جب ان کا جنم ہوا، وہ دنیا میں آئے، انہوں نے منادی کی، بہت سارے لوگوں کو نظر آئے، بہت سارے معجزے کیے انہوں نے، اور لوگوں نے انہیں دیکھا، صلیب پر دیکھا انہیں، اور مرتے ہوئے دیکھا انہیں، زندہ جب ہوئے بہت سارے لوگوں کے لیے نشانات چھوڑ کر گئے. لیکن اب یہاں پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اب یہاں پر
انہی کو نظر آئیں گے جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. یس. اور راہ کون دیکھ رہے ہیں؟ بلیورز. بلیورز. یس. ایماندار جنہوں نے اپنے جام اس کے خون سے دھوئے ہیں. آمین. اور جو ہر وقت اسی جستجو میں ہے کہ وہ کب اس دنیا سے چھوٹیں, کب اس غلامی سے, اس دنیا کی ساری دکھوں سے, مصیبتوں سے نکلیں اور اس ابدی زندگی میں داخل ہو, ابدی جلال میں, جس کا ذکر ابھی پالوس رسول نے کیا ہے کہ ہم ایک جلالی وطن نصیب کر سکتے ہیں. عبرانیوں 9 باب کے 28ویں آیت مقدس جب ہم دیکھتے ہیں, یہ تو بڑی کلیئر ہے. اور متی 18 باب میں جب ہم جاتے ہیں, وہاں لکھا ہے کہ جو بات 2-3 گواہوں میں ثابت ہو وہ سچی ہے. ڈیفینیٹلی وہ سچی ہے. تو آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ جو ہے بغیر موت کے, اس کے لیے 2 گواہ پہلے موجود ہیں ہمارے پاس. جس طرح بھی آپ نے بات کی پہلے, ایک تو ہنوک ہے اور دوسرا ایلیا ہے. 2 گواہ موجود ہیں, وہ بغیر موت کا مزہ چکھے آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. لہٰذا یہ بات ناظرین سچی ہے, کیونکہ کتاب مقدس کہتی ہے جس بات کو 2 گواہ ثابت ہو جائے 2 گواہوں میں, اور اس سے بڑی بات اس نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قیامت نہیں ہوگی. تو اس نے کہا کہ اگر قیامت نہیں ہوگی تو پھر یسوع بھی مردوں میں سے نہیں جی اٹھا. لیکن اگر آپ مانتے ہیں یسوع جی اٹھا ہے تو قیامت ہوگی. ہیلیلویا. تو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا اور پھر صعود کر کے آسمان پر گئے. آسمان پر گیا. آمین. اور جیسے انہوں نے صعود کیا, پھر وہاں پر یہ سائن ہوا, وہاں پر یہ بات ہوئی, فرشتوں نے آسمان سے ظاہر ہو کر ان سے کہا ہے گلیلی مردو اب کیوں پریشان ہو, یہی یسوع جیسے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح واپس آئے گا. یہ ہمارے لیے بڑی امید ہے. اور پھر یوحنا 14 باب میں یسوع مسیح نے ویری کلیئر کر دیا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. بڑی خوبصورت بات ہے. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. جی پلیز. بالکل, تمہارا دل نہ گھبرائے. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. یسوع مسیح جو میں کہتا ہوں یہ سچ ہے. اور یہاں 3 باتیں وعدے کیے کہ نمبر 1 میں اس کو 3 پرومسز کہتا ہوں. نمبر 1 پیس کا, تمہارا دل نہ گھبرائے. پیس 3 پی یہاں ہے, پیس, پلیس اور پرومس. پلیس, گریٹ. پلیس کا, پیس کا وعدہ کیا, پھر پیس دیا. نمبر 2 پلیس کے لیے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا اور پھر آ کر تمہیں لے لوں گا اور جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے. پرومس کر دیا. ہیلیلویا. اور تمہارا دل نہ گھبرائے. نہ گھبرائے. پیس ہے, یہ اطمینان ہے. جب تک کلیسیا زمین پر ہے اسے یسوع مسیح اپنا اطمینان دے کر کے. اور میرے لیے ایک بہت زبردست میسج ہے 2 باتوں کے اندر سب کے لیے, کہ آج لوگوں کے دل بہت گھبرا رہے ہیں. جی لوگ پریشان ہیں. میں نے کل سنڈے سرمن میں کہا کوئی بلڈ پریشر, میرا دل گھبرا رہا ہے. تمہارا دل کیوں گھبرا رہا ہے؟ کوئی بلڈ پریشر, یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے. کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے, کسی کو بلڈ پریشر کا ہے, کسی کو شوگر کا ہے, اور دل گھبرا رہا ہے. لیکن یسوع مسیح نے, اور کیوں گھبرا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے آج تک یسوع کے اس وعدے کو, پیس آف جیسس نہیں ہے, وعدہ پرومس کو لیا نہیں ہے, اس پرومس کو لیا نہیں اپنے اندر. اگر کاش ہم آج اس پرومس کو اپنے دل میں لے لیں, اپنے اندر لے لیں, تو میں کہتا ہوں آپ کا دل بھی ٹھیک ہو جائے گا, آپ کا بلڈ پریشر, آپ کا شوگر اپنے لیول پر آ جائے گا. اب پھر آپ یہ نہیں کہیں گے ہمارا دل گھبرا, ہمارا دل گھبرا رہا ہے. دل نہیں گھبرائے گا. یسوع مسیح کا دل نہ گھبرائے. بس یسوع کو اپنے دل میں لیں اور اس امید کے لیے تیار رہیں جو یسوع نے دی ہے کہ میں جا رہا ہوں اور واپس آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں. آمین. تو پس موت تو یقینی امر ہے جب سے انسان نے نافرمانی کی موت آئی. لیکن پالوس رسول یہاں ایک نیا خیال دیتے ہیں, اور وہ نیا خیال یہی ہے کہ ہم سب تو نہیں مریں گے, موت اٹال حقیقت ہے, لیکن پالوس ایک نیا خیال دیتے ہیں. خدا ایمانداروں کے لیے قانون بدل دے گا موت کا. ہیلیلویا. اور یہ بڑا پرومس ہے, یہ بڑی بات ہے, اور خدا اپنے وعدے میں سچا ہے. یقین جانے, ایمان رکھیں, اور جب آپ ایمان پر قائم رہیں گے ساری برکتیں آپ کی ہیں. اور پالوس کہتے ہیں وہ ایمانداروں کے لیے قانون بدل دیں گے. یسوع مسیح آئیں گے اور وہ قانون بدل جائے گا نرسنگا پھونکتے ہی. جب نرسنگا پھونکا جائے گا خداوند خود للکارے گا اور نرسنگا پھونکا جائے گا. تو یہاں پر طریقہ کیا ہوگا؟ واقعہ اور اس کی نوعیت ہم نے دیکھی کہ واقعہ یہ ہے کہ یسوع نے خود آسمانوں پر جگہ تیار کی ہے. نوعیت اس کی یہ ہے کہ جگہ ہے اور وہ ہمیں لینے بھی آئے گا اور وعدہ اس کا. لیکن اب طریقہ کیا ہوگا؟ تو طریقے پر جب ہم بات کرتے ہیں پہلا تسلیکیوں 4 باب جب 16-17 آیتیں مقدسہ دیکھتے ہیں تو ہمیں طریقہ مل جاتا ہے. جو مسیح میں ہوئے پہلے وہ جی اٹھیں گے,
پھر جو ہم باقی زندہ ہوں گے بدل جائیں گے. تو یہاں 3 باتیں ہوں گی یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ خداوند خود آسمان سے للکار. ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ للکار پہ تھوڑی بات ہو جائے کہ یہ للکار کیا ہے. للکار جو ہے یہ کوئی عام للکار نہیں ہوگی. یہ بڑی خاص للکار ہوگی. اور ایک للکار اس نے صلیب پر بھی دی تھی. وہ جو للکار تھی جب اس نے للکارا. اور آپ دیکھیں کہ وہ للکار ایک بندہ جس کے ہاتھ پاؤں میں کیل لگے ہوئے ہیں, سر پہ کانٹوں کا تاج ہے اور پسلی میں نیزہ لگا ہوا ہے, اتنی پرسیکیوشن کے بعد, دکھ اٹھانے کے بعد صلیب پر ایک للکار ہے. اور وہ للکار یہ ہے ابلیس کے لیے کہ سن, تو نے بڑی کوشش کی مجھے مارنے کی, پہاڑی سے نیچے گرانا چاہتا تھا, نہیں ہو سکا. پھر گتسمنی میں ایک ہو گیا. اور اس سے پہلے بھی جب پتھر اٹھا لیے پیدا ہوا, جی بالکل, تو اس وقت ہیرودیس بادشاہ نے, یعنی اتنا ابلیس خوف زدہ تھا میرے مسیحا سے. اب یسوع مسیح نے وہ للکار دی کہ دیکھ ان ساری باتوں کے باوجود فتح میری. اور جیسے اس نے للکار دی اور لکھا کہ قبروں کے منہ کھل گئے اور مقدسین جو قبروں سے نکلا ہے. اس وقت بھی دیکھیں صرف مقدسین نے یہ آواز سنی. ہیلیلویا. جن کلام کے تخم سے پیدا ہو چکے ہیں, جب کلمہ آسمانوں سے آئے گا, للکارے گا, کلام کے تخم سے پیدا ہونے والے جی اٹھیں گے پھر ایک بار. ہیلیلویا. اور وہی وہ بھی ایک نمونہ ہے ہمارے لیے کہ یسوع خداوند کی للکار پر مردے زندہ ہوں گے. اور یسوع للکارا, مردے جی اٹھے. اب یہ للکار جو ہے یہ ان کے لیے ہوگی جیسے لکھا ہے جو مسیح میں موے. جی آگے لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع 3 کام ہوں گے. 3 کام کیا ہیں؟ 3 باتیں واقع ہوں گی. خدا آسمان سے للکار. نمبر 2 مقرب فرشتے کی آواز ہوگی. اور نمبر 3 نرسنگے کی آواز. تو یہ 3 آوازیں 3 کام کریں گی. پہلا کام جس کو ہم نے بیان کیا کہ مردوں کا زندہ ہونا. جب خداوند للکاریں گے تو مردے کیا ہو جائیں گے؟ مقدسین زندہ ہو جائیں گے اور پوشیدہ آمد میں یسوع مسیح کو صرف وہی دیکھیں گے جیسا عبرانیوں 9:28 کے ساتھ اسے ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر بے شک اس کی راہ دیکھتے ہوئے اگر کوئی مر بھی گیا ہے تو جب یسوع آسمانوں سے للکارے گا, جو کلام کے تخم سے پیدا ہوا ہے وہ جی اٹھے گا. نسل سے کلام کے غیر فانی تخم سے پیدا ہونے والا وہ جی اٹھے گا. اور پھر دوسرا کام کیا ہوگا؟ جب فرشتے کی آواز آئے گی تو پھر مردوں کو اوپر آنے کا حکم دیا جائے. کیونکہ فرشتے جمع کرنے کے لیے اور نرسنگا جمع کرنے کے لیے, تیاری کے لیے, تیار ہو جو ٹوگیدر. اور جیسے فوجوں کو تیار کیا جاتا ہے جی نرسنگے کے بعد. تو جب فرشتہ بولے گا, فرشتہ کہے گا, ان کو کہے گا کہ اوپر آ جاؤ. مردوں کو, ان کو اور زندوں کو اوپر بلا لے گا. فرشتے کی آواز اوپر بلائے گی. اب ترتیب اس طرح, جب خداوند للکاریں گے مردے جی اٹھیں گے. جب فرشتہ جو ہے وہ آواز لگائے گا تو وہ انہیں اوپر بلا لے گا, اور کیونکہ فرشتے کا اور نرسنگا جب آئے گا وہ اوپر آنے کا حکم دیں گے اور گیدر ہو کر اوپر آ جائیں گے اور اوپر آسمان کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیں گے. ہیلیلویا. اڑنا شروع کر دیں. ہیلیلویا. اور جب وہ آسمان کی طرف مارچ کریں گے تو خدا یسوع مسیح, یہ طریقہ ہوگا, یہ طریقہ, یسوع مسیح آئیں گے لیکن زمین پر نہیں اتریں گے. یہ بھی ناظرین کو جمع ہونے کی جگہ, اس کو میں جمع ہونے کی جگہ طور پر کروں گا. ہاں بالکل, جمع ہونے کی جگہ آسمان بادلوں پر ہوگی, بادلوں فضا میں ہوگی, اور ان کا یسوع آ کر کھڑا ہوگا. اور وہیں سے مسیحا ان کو لیں گے اور لے کر وہ سواری جو ہے وہ آسمان پر چلی جائے گی. اور بڑی زبردست. اور پھر ہم اس کے ساتھ رہیں گے, اس کے ساتھ رہیں گے. ہیلیلویا. ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے. اور پھر جب ایک خاص وقت کے بعد یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے سفید گھوڑے پر بیٹھ کر, اور فرشتوں کی فوجوں کے ساتھ مقدسین ساتھ ہوں گے. اور پھر اسی لیے مقدسین ساتھ ہوں گے نا, کیونکہ پہلے وہ اوپر گئے ہیں تو پھر واپس آئیں گے 1000 سالہ بادشاہی کے لیے. اور یہ ہم کسی وقت ضرور اس پر بھی بات کریں گے خدا ان کے فضل سے, اور سیکنڈ کمنگ کو ہم ٹچ کریں گے. اور لوگوں کے لیے یہ بڑا خوبصورت پروگرام ہے. ناظرین آپ اس کو کبھی بھی مس نہ کریں اور اس کو دیکھیں. اور یہ آپ کی تیاری کا ہم نے اسپیشل پروگرام جو ہے اس کو ارینج کیا کہ آپ
آپ کی تیاری کروائیں ہم کہ آپ آسمان پر جانے کی یسوع کے ساتھ جانے کی تیاری کریں. اور زمین پر بہت سارے آپ کو کام ہیں, بڑی ضرورتیں ہیں آپ کی, لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ نے اسے دیکھنا ہے. اور ہم یہ بھی آپ کو تربیت کر رہے ہیں کہ بائبل اور نوٹ بک ساتھ لیں تاکہ آپ اس کی سٹڈیز کیا کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لیں پراپرلی, تاکہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے آپ پورے طور پر تیار ہوں, تاکہ جب وہ آئے چور کی طرح, اور چور اچانک سڈنلی مطلب وہ ظاہر ہوگا اور خبر نہیں ہوگی کسی کو. اور آخری میں کہتا ہوں کہ چند باتیں کریں ہم اور اس کو کلوز کریں, اور آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ کو موقع دوں, روشنی اس پہ ڈالیں کہ دیکھیں جب یسوع مسیح سڈنلی اپیئرڈ ہوں گے, ظاہر ہوں گے, آئیں گے, تو کیسے لوگ کہاں سے لوگ لیے جائیں گے, اور بسوں میں سے, جہازوں میں سے. بات ہے لکھا 2 آدمی کھیت میں کام کر رہے ہوں گے اور 2 عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی اور 2 لوگ چارپائی پر سو رہے ہوں گے, ایک لے لیا جائے. یہ ایماندار اور بے ایمانوں کی بات ہے. میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں, یہ دنیا کے 2 گروہ ہیں. تو خدا کے لوگ جائیں جنہوں نے شروع میں ہم نے بات کی برے کے جامع سے لوگ دھو لیے ہیں, کلام کے غیر فانی تخم سے نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں, وہ اٹھائے جائیں گے. یہ ان کے لیے بڑی. اور ایک بات میں ایڈ کر دوں تھوڑی سی, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایماندار اور بے ایمان. بہت سارے لوگ ناظرین آج بھی چرچز میں جا کر بھی بے ایمان ہیں. کلیسیاؤں کے اندر 3 طرح کے گروہ ہیں. میں اور آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. 3 طرح کے گروہ ہیں کلیسیاؤں میں. بھیڑیں, پہلا گروہ تو بھیڑوں کا جو اس کی آواز سنتی, پھر بکریاں ہیں 2 دلے لوگ, اور پھر بھیڑیے ہیں. 3 طرح کے گروہ ہیں عالمگیر کلیسیا کے اندر. لیکن جائیں گی بھیڑیں, تو بھیڑیں جائیں گی. اس کا یہی مطلب ہے کہ لے لیا جائے گا, ایک چھوڑ دیا جائے گا. تو جو بھیڑیں ہیں وہی لے لی جائیں گی کلیسیا میں سے بھی. اس لیے بڑے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. صرف یہی نہیں کہ آپ کلیسیا میں کسی کلیسیا کے ساتھ رفاقت رکھ رہے ہیں اور بس آپ ہدیے دے رہے ہیں اور یہ بس انف ہے. یہ انف نہیں ہے. اور ضروری یہ ہے کہ آپ کلام کے غیر فانی تخم سے بے سرے سے پیدا ہوں, اور اپنی مرضی کے کام کر رہے ہیں آپ. اور اپنی من مرضی کر رہے ہیں. جو مجھے خداوند ہے خداوند کہتے ہیں, ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا, تو ہم بلکہ وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر. اور ہم آپ کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا پرسنل نجات دہندہ قبول نہیں کیا, تو آج آپ کے لیے موقع ہے. بہت خوبصورت سنہری موقع ہے. آپ نے کلام سنا ہے, اور کلام گواہ ہوگا آخری دن جب سفید تخت کی عدالت لگے گی. آگے جب ہم جائیں گے سفید تخت کی عدالت لگے گی تو اس میں کلام جو ہے وہ گواہ کے طور پر ہوگا. تو بس اب آخر میں یہ ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کون سے لے لیے جائیں گے, کون سے رہ جائیں گے, اور کلیسیا کے اندر بھی. تو مجھے متی 25 باب میرے ذہن میں ابھی فوراً اس وہ بات آ گئی کہ 5 سست اور 5 ہوشیار کماریاں. یہ کلیسیا کے اندر ہے. یہ کلیسیا سے باہر نہیں, ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے. تو ابھی وقت ہے اپنی مشلوں کو درست کرنے کا, اپنی راہ کو تیار کرنے کا, خود تیاری کرنے کا. سست تو نہیں کہیں آپ پڑھ گئے, گمراہ تو نہیں ہو, اور وہ بیداری جو آپ کے اندر تھی کہیں ٹھنڈی تو نہیں پڑ گئی. اور پھر میں پھر کہوں گا, مشلوں کو درست کرنے کا مطلب ہے کہ کلیسیائیں لڑائیوں جھگڑوں میں نہ پڑیں, حسد سے باہر آئیں. کلیسیا میں آج سب سے بڑی بیماری جو ہے نا وہ حسد کی اسپرٹ پائی جا رہی ہے. حسد ہے, پھر لڑائیاں جھگڑے ہیں, عہدے لینے کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں ہمیں عہدے مل جائیں, اور بہت سی مشکلات ہیں, اور عہدے بھی بڑے بڑے مانگتے ہیں, کم از کم چیئرمین ہونا چاہیے. بڑے سے عہدے چاہتے ہیں کہ بھائی چیئرمین مجھے بنا دیں, مجھے ایلڈر بنا دیں, مجھے اسسٹنٹ بنا دیں. دوسری بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, مشنوں کے جھگڑوں میں نہ پڑیں. یہ مشن وہ مشن یہ مشن. یسوع مسیح کا مشن کیا ہے, اس سے سیکھیں, اس سے سمجھیں, اور یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار ہونا ہے. ساری ڈینومینیشنز کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں, اور اگر ڈینومینیشنز جو ہیں وہ یسوع کی آمد کے لیے آپ کو تیار کر رہی ہے تو ہیلیلویا, پریز ٹو بی گاڈ, ہیلیلویا. اور ہمیں جھگڑوں میں نہیں پڑنا. مشنیں اچھی ہیں, اگر وہ ممبر بنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کے لیے بھی تیار کریں تو پھر وہ بہت اچھی ہیں. اور میں یہ کہوں گا شاگرد جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے, نئے سرے سے پیدا شدہ لوگ اٹھائے جائیں گے. تو بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ تیار ہو جائیں, اور سست کنواریاں نہیں بننا. ارنس مال نے ایک گیت گایا, ہوا چھوٹ جانا ہے, سست کنواریاں بنیے نہ دوستو, سست کنواریاں بنیے نہ دوستو.
हुक्मां नूं मन्नीए ते संगीए ना दोस्तों, तो सुस्त कंवारियां नहीं बनना, पीछे नहीं रह जाना, क्योंकि पीछे रह जाने वालों के लिए बहुत सी मुसीबतें हैं, अज़ियतें हैं, हज़ार आसानियाँ हैं। यीशु मसीह आपको लेने आ रहा है, इस बात को याद रखें और उसकी आमद के लिए तैयार हों। खुदा यीशु आपको बरकत दे। और मैं चाहूँगा आखिर में ये ज़रूर कहता चलो, जब आप जोशुआ टीवी के प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हम कोशिश करते हैं पूरी कि कलाम की सच्चाइयों को पूरी ध्यानदारी से आप तक पहुँचाएँ, तो मेरी दरख्वास्त है खुदावन का रूह आपको छू रहा है अगर भी, तो आप जो भी खुदा आपके दिल में डालता है, इजी पैसा नंबर दिया हुआ है, अकाउंट नंबर भी जोशुआ टीवी का नीचे दिया हुआ है, आप उस अकाउंट नंबर पर, इजी पैसा नंबर पर अपने हदिया जात भेज सकते हैं, ताकि इंजील की मुनादी का ये काम जारी रहे और हम कलीसिया को यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करते रहें और यीशु मसीह का नाम जलाल पाता रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आप बीमार हैं हम आपके लिए दुआ करेंगे, और जिन बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए भी दुआ करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ पास्टर मानद साहब बीमारों के लिए दुआ करें, जो बीमार हैं वो अपने सरों पर हाथ रख ले और हम दुआ करेंगे, और जो जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं वो भी अपने सर पर हाथ रख लें, उनके लिए भी दुआ की जाएगी। ओके, इससे पहले मैं दुआ करूं। जी जी। नाजरीन, सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुदावंद के साथ मुलाकात की तैयारी करें, और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। और बड़ी बात यह है कि आप अपने गुनाहों को छोड़ें, तौबा करें, और जहां भी आपका चर्च है अपने पासबान से कहें कि वो आपको बपतिस्मा दे, रूहुल कुद्स को हासिल करके खुदावंद के साथ पूरे तौर पर चलें, और आपकी बीमारियां, आपके दुख जो है खुदावंद ख़त्म करेगा। चले मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम दिल के गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के खून के लिए, जो हमारी खुदावंद हर मुसीबत, दुख और बीमारी के लिए बहा दिया गया है। हम उस खून को खुदावंद उन तमाम बदनों पर मांगते हैं जो बीमार हैं। यीशु के खून से इन बॉडीज को स्कैन कर देते हैं, स्कैन करते हैं। हर बीमारी इन बदनों से अभी इसी वक्त निकले, छोड़े इन बदनों को, और खुदाम ये बदन पूरे तौर पर आज़ाद हो जाए, पूरे तौर पर, और खुदाम तेरे साथ लिपटे रहें, और ये खुदाम वो बदन बने जिनमें तू सुकूनत करे। हालेलुया। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, और उन बच्चों के लिए दुआ करते हैं जिनके एग्जाम हो रहे हैं, खुदाम इनको विजडम दे, इनके जहन को मजीद खुदावंद अक्लमंदी बख्श दे, ताकि जब ये अपने एग्जाम देते हैं तो उसमें कामयाबी हासिल करें, सक्सेस हासिल करें, और ये पढ़ लिख कर खुदाम आपके जलाल के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो। मसीह हमारे खुदाम के वसीला से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। जब आप शिफाएं पाते हैं, आप जोशुआ टीवी पर आकर ज़रूर अपनी गवाही दें। और मैं बताना चाहता हूँ, जुमे को शाम 5 बजे और संडे को सुबह 10 बजे मोहल्ला राजा सुल्तान भटाने कालम पट चौक में आप आएँ। यहाँ पर जोशुआ टीवी प्रेस सेंटर है, ग्रेस गॉस्पेल चर्च है, आप आएँ और इन इबादत में शरीक हों, और शिफा, बरकत और खुदा यीशु मसीह के कलाम से फैज़याब हों और बरकतें पाएँ। खुदा आपको ब्लेस करे। ब्लेसिंग्स, कीप वॉचिंग जोशुआ टीवी, स्टे ब्लेस्ड। आमीन।